औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक नई सूरह सबा शुरू कर रहे हैं। मदीने में नाजिल होने वाली सूरह अहज़ाब हमने ख़त्म की, जिस पर सूरतों का एक ग्रुप ख़त्म हुआ। अब 5वां ग्रुप शुरू हो रहा है। जिस तरह हमने बात की थी कि अक्सर कुरान के नज़म पे गौर करने वाले जो उलमा हैं, उन्होंने कुरान के तकसीम की हुई है कि इतने ग्रुप हैं और उस ग्रुप में क्या क्या सूरतें हैं। यहाँ अब सूरह सबा से सूरह अहकाफ तक मक्की सूरतें चलेंगी और फिर इसी ग्रुप में और 3 मदनी सूरतें इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। नई सूरत शुरू करते हुए वो भी याद आता है सूरह तौबा में, वहाँ पे मुनाफिकीन का वैसे तो तज़किरा है कि वो जब कोई नई सूरत नाजिल होती थी तो जैसे तर्स करते थे कि ओ किसके ईमान में इजाफा हुआ। उसका जवाब दिया गया वहाँ पे, फ़अम्मल लदीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम ईमानो वहुम यस्तबशिरून, उनके तो ईमान में इजाफा होता है। हर नई सूरत ने जैसे उनके ईमान में इजाफा किया और वो उससे खुश हैं। तो हर नई सूरत जब हम शुरू करें, कैसी खुशी और इंशाअल्लाह हमारे ईमान में वो सूरत और इजाफा करने वाली हो। मक्की सूरतें तो हैं ईमान की तलकीन करने वाली, याद दहानी करवाने वाली। इंशाअल्लाह हम उस तरह से उससे लुत्फ उठा सके नई सूरत का इंशाअल्लाह ताला। अब इस सूरह सबा में भी जिस तरह मक्की सूरतों के अक्सर मज़ामीन हैं, उसी तरह तौहीद और आखिरत के लिए दलाइल तफसील से मिलेंगे। खास तौर पे शुक्र और उसके तकाजे इस सूरत का बुनियादी मजमून है। मजमून से ये भी पता चलता कि ये सूरत मक्के में उस वक्त नाजिल हुई जब मुखालिफत शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी शिद्दत नहीं पकड़ी थी। मुखालिफत तो बहुत इब्तिदा से ही हो रही थी। मुख्तलिफ सहाबा कराम, हमें पता है अपने खानदान के लोग किस तरह उन्हें टार्चर भी कर रहे थे, लेकिन एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी मुखालिफत आखिर में बढ़ती चली गई है। मक्के के हालात का हमें पता है, मुखालिफत पर मुखालिफत ज्यादा होती चली गई, यहाँ तक कि फिर हिजरत ही नागुज़ीर हो गई, वहाँ रहना ही नामुमकिन हुआ। पहले हबशा की हिजरत हुई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। अब इस सूरत की इब्तिदा देखिए किस तरह हो रही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू कहें तो किस तरह लाम यानी लिए, हो अल्लाह की तरफ इशारा, उसी के लिए है, अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला ओन करता है, अल्लाह ताला मालिक है किसका, आसमानों और माफिस समावाती है, बल्कि जैसे जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, माफिल अर्दी, और जो कुछ जमीन में है वो सबको ओन करने वाला है। वलहुल हम्दु फिल आखिरा, और उसी की तारीफ है आखिरत में। यहाँ भी उसी तरह लिए अल्लाह की तरफ इशारा, उसके लिए। वलहुल हम्दु फिल आखिरा, आखिरत में भी उसी की हम्द होनी है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो बहुत हिकमत वाला और अल खबीर, बहुत खबर रखने वाला है। सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही है। कुरान की इब्तिदा भी उसी कलमे से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह के। कुरान के नज़्म और तरतीब पर जिन लोगों ने गौर किया है वो ये भी बताते हैं, हम खुद देख सकते हैं, दौरा तफसीर में भी हम उस चीज को नोट करते रहे। शुरू का जो कलमा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उससे पता चलता कि उस सूरत के क्या मज़ामीन हैं। तो कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, और फिर तकरीबन 7 सिपारों के बाद सूरह अनआम, वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है। तकरीबन उतना ही कुरान खत्म होने के बाद कुरान के निस्फ पर सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, और फिर और उतना ही कुरान जब खत्म हो जाए, यहाँ ये सूरह सबा और सूरह फातिर दोनों एक साथ आ रही हैं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। तो ये सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का जो कलमा है वो भी बहुत ही गौर करने के काबिल है। वैसे देखें तो ये पहली जो 2 आयात हैं सूरह सबा की, वो अपने रब का बेहतरीन तारुफ करवाने वाली हैं। हमारे रब का बेहतरीन तारुफ मिलता है, और जिस हस्ती का हमारे दिल में सबसे ज्यादा एहतराम, कद्र मंजिलत और मोहब्बत हो, उसका तस्करा भी किस कदर महबूब होता है। उसे पढ़ने और सुनने से कभी तबीयत सैर नहीं होती।
جس ہستی کو پسند کرتے ہوں. آج تو کیسے کیسے لوگوں کے کیسے لوگ فین بنے ہوئے ہوں. ہر چیز جو کچھ بھی لکھ دیں اس کو پڑھنے کے لیے دوڑ پڑیں, اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں, ان کی معلومات کریں کہ وہ کیا پہنتے ہیں, کیا اوڑھتے ہیں, کیسے ہیئر اسٹائل ہے, کیا ہے. ہمارا رب جو مومنین ہے ان کو تو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہے, سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والے ہیں. اور اسی طرح وہ آیات جن میں ہمارے رب کا تعارف کی صفات بتائی جا رہی ہوں وہ بھی لازماً ہمیں محبوبی ہوں گی. اسی طرح سے یہ سورت بھی شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ کا جو لفظ ہے وہ اللہ کی تعریف کے لیے ایسا جامع لفظ ہے کہ کوئی اور لفظ اس کی جگہ لے نہیں سکتا. حمد کے معنی ایک تو تعریف بھی اور اس میں شکر بھی شامل ہوتا ہے. ہم پلس تعریف. شکر کے لیے تو عربی میں بھی شکر کا ہی لفظ ہے, اور بھی کئی الفاظ ہو سکتے ہیں اردو اور انگلش میں بھی. اور تعریف کے لیے بھی کئی الفاظ ہیں تعریف کرنے کے لیے, جیسے مدح کرنا یا ثنا کرنا. لیکن کسی بھی ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی. اسی لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا, اور وہ ال کے ساتھ الحمد جب کہیں تو مفہوم ہوا کہ تعریف ایسی تعریف جس کے لیے صرف وہی ہمارا رب کریم ہی ڈیزرو کرتا ہے, صرف اسی کی تعریف ہو سکتی ہے. کسی بھی اور لفظ سے وہ تعریف مکمل ہی نہیں ہو سکتی. اور تعریف بھی کیسی کہ کوئی کرے یا نہ کرے, بہرحال اس کی تعریف ہے. الحمدللہ کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف ہے. اکثر کسی اور کی تعریف ہے تو کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہوگی, کوئی کتنے ہی قابل ہو, کوئی کیسا ہی ہو, کوئی تعریف نہ کرے تو اس کی تعریف ہو ہی نہیں رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جو بہرحال اس کی تعریف ہو رہی ہے. کائنات کا ایک ایک ذرہ, ہمارا ایک ایک رواں, ایک ایک سیل اپنی زبان حال سے اس کی حمد کر رہا ہے, اس کا شکر گزار ہے. کسی شے کے حسن و کمال کی تعریف ہو, کسی کی قابلیتیں اور صلاحیتیں اور کامیابیاں قابل رشک ہوں, ان سب کا اصل کریڈٹ تو ایک ذات تک پہنچ رہا ہے. کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ کے وجود کے انکار کے لیے زبردست دلائل دے رہا ہو, دھواں دھار تقریر کر رہا ہو, کوئی سنگر مذہب کا مذاق اڑاتے ہوئے خوبصورت گانا گا رہی ہو یا گا رہا ہو, اس وقت بھی اللہ کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف, اس کے بھیجے ہوئے مذہب کے خلاف. لیکن اس وقت بھی, اس وقت بھی ان کا وجود, ان کے بولنے کی, گانے کی صلاحیتیں, ان کی عقل, ان کی زبان, ہر شے تو زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے. بالکل اسی طرح سے سوچیں, پانی کا ایک گلاس بھی پیتے ہیں, ہمیں زبان سے الحمدللہ کہنا یاد آئے یا نہ آئے, کس طرح وہ ہمارے جسم سیراب ہو رہا ہے, ایک ایک سیل تک وہ کس طرح پانی پہنچ رہا ہے, کس طرح وہ پورا جسم ہمارا جیسے اللہ کا شکر گزار ہو رہا ہے. اس پیاس کا بجھ جانا, اس سیراب ہو جانا ہی اللہ کی حمد ہے. جیسے ہم اپنے وجود سے ہی الحمدللہ کہہ رہے ہوں, خواہ زبان سے کہیں یا نہ کہیں. اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کے حلم, اس کے حسن الخالقین ہونے کی ہر شے گواہی دے رہی ہے. جہاں بھی جو بھی پرفیکشن نظر آ رہا ہو, جو خوبی نظر آ رہی ہو, وہ ہر ایک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احسن الخالقین ہونے ہی کی گواہی ہے. ہر چیز اس کی تعریف اور اس کی حمد ہی بیان کر رہی ہے, اسی کی سب تعریف ہے کہا جاتا. اور جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ بھی سوچیں آج دنیا میں کیا کچھ ہے, کیسے کیسے ونڈر پھیلے ہوئے ہیں. سب سے بڑی چیز ہمارے نظروں کے سامنے وہ پھیلا ہوا آسمان, وہ آسمان پہ ہر وقت نظر آتے رہے, خوبصورت بادل پھر رہے ہوں, کیسی وہ بارشوں کی رحمت برس رہی ہو, وہ آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستارے جن کو دیکھنے سے ہم آج محروم بھی ہیں لیکن اکثر نے ہم میں سے دیکھے ہوئے بھی ہوں گے. کیا وہ کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی جیسے حمد بیان کر رہے ہوں. اگر آنکھوں سے نہ بھی دیکھ سکے, آج ہمیں پتہ ہے سائنس کے تھرو ہی ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں کائنات کی کیسی وسعتیں ہیں. آج انسان کے اپنے محدود علم میں جو کچھ آ چکا ہے, ذرا اس پر ہی غور کریں تو الحمدللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. زمین کے چپے چپے پر
کیسی اس کی خلق اور کیسی کیسی آیات پھیلی ہوئی ہیں، ان پر غور کریں۔ ہر شے جیسے گویا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی تفسیر بیان کر رہی ہو، کہ جو کچھ بھی آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے سبھی کچھ تو اس کا ہے، ہر شے اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں اس کی حمد بیان ہو رہی ہے، بلکہ کہا جاتا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں۔ اور وہ کیسی دنیا ہوگی، وہاں کے انعام و اکرام کیسے ہوں گے، اس کے لیے بھی حمد اسی کی ہے۔ وہاں کی دنیا کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہم تصور کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس فانی دنیا میں یہ جو حقیقی سی دنیا، اس میں جیسے عجائب قدرت ہے، اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہاں تو کیسی اس خالق السماوات والارض کی حمد ہوگی۔ وہ تو اور ہی کچھ دنیا ہے۔ آج تو بہت سی مخلوق اس کی حمد سے غافل ہے، ان کی زبانوں پہ ترانے حمد نہیں ہے، الحمدللہ اپنی زبان سے وہ نہ کہہ رہے ہوں، اگرچہ ان کا اپنا وجود اللہ کی حمد کی گواہی دے رہا ہے، لیکن وہاں تو ہر زبان پر اس کی حمد ہوگی۔ خصوصاً اہل جنت کے بارے میں آتا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان لوگوں کی آخری پکار یہ ہوگی۔ یہ سورہ یونس کی آیت 10 میں کہا گیا، جنتیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جیسے ان پکار آخر دعواہم کہنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے ہر جملے کے آخر میں، ہر بات کے آخر میں الحمدللہ رب العالمین وہ کہہ رہے ہوں کہ وہ شکر و تعریف کا اصل سزاوار تو اللہ جہانوں کا رب ہے، جیسے کہہ رہے ہوں۔ سورہ الزمر کے آخر میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد کہا گیا کہ جب سب کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریف و شکر اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کیسی وہ تعریف بیان ہو رہی ہوگی، دنیا میں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، جسے جھوٹ سمجھنے والے وہ جہنم میں پڑے ہوں گے، جو جنت میں پہنچ گئے وہ کیسا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جو وعدے کیے تھے سب پورے ہو گئے، مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، جنت میں پہنچ گئے، اور سب تعریف و شکر اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ جنتی اس وقت کہہ رہے ہوں گے۔ پھر آخری آیت میں ہے وہ سورہ زمر ہی میں کہ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے۔ یہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا نقشہ آتا ہے کہ آخرت میں کیسی اس کی حمد بیان ہو رہی ہوگی۔ عرش کے گرد فرشتے حلقہ بنائے ہوئے، آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کیسی حمد و تسبیح ہوگی، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا، پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور وہاں جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں، جس طرح وہ فیصلے ہو رہے ہیں ہر ایک کے، وہ سب بھی خود ہی زبان حال سے جیسے الحمدللہ رب العالمین کی گونج وہاں پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر کہا گیا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات پر آیت تو ختم ہوتی۔ الحکیم جو ہے وہ حکمہ سے، حکمہ کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا، الحکم ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنا، اور حکمت ہم جانتے ہیں جب انسانوں کے لیے استعمال کریں تو مطلب ہوگا کہ علم اور عقل کے ذریعے باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت اور معرفت۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، وہ اپنے ہر کام، ہر فیصلے، ہر حکم کی حقیقت، مصلحت کو خوب جاننے والا بھی ہے اور انہیں بہترین طریقے سے انجام بھی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الحکیم کے نام پر بھی جتنا غور کریں، کیسے اپنے رب کو ہم پہچان سکتے ہیں، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی کبریائی ہے، اس کا ہر فرمان محکم ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا سورہ 3 کی آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور پھر الخبیر بھی اسی طرح، اور کیسے نہیں جانے گا، اس کے الخبیر خبر رکھنے والا ہے، اور کیسے نہیں جانے گا
جیسے سورہ ملک میں کہا گیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے پیدا کیا وہ تو اللطیف الخبیر ہے۔ جس ہستی نے ہمارے دل و دماغ کی تشکیل کی ہے، اس نے بنایا ہے، کیا اسے خبر نہیں ہوگی کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک ایک بات وہ جاننے والا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیسی تفصیل سے سمجھاتے ہیں، وہ بات ذہن میں ہی بیٹھ جائے ایک بچے کے، ہمیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یا بنیا، ہے میرے بچے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ ایک مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر، مثقال دانے کے وزن کے برابر، من خردل رائی کے دانے کے برابر، فتکون فی صخرۃ، وہ ہو چٹان میں، سخت چٹان کے اندر کہیں پھنسا ہوا ہو پہاڑ میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں یا زمین میں وہ کہیں چھپا ہوا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اتنی وسیع اور اس کائنات جس کی وسعت کا نہیں پتا، اس میں سے ایک رائی کا دانہ اللہ تعالیٰ آسانی سے نکال کر لا سکتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں اللہ کی ان صفات کا جاننا بھی انسان کے لیے کتنا سکون بخش بھی ہو سکتا ہے، تنبیہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنے ہی ایسے حالات اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن کی حکمت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آج بھی جو واقعات پیش آ رہے ہوں، کیسے سمجھ نہیں آ سکتا کہ کیا ان میں اللہ کی حکمت ہے، اس کے احکام، اس کے علاوہ اس کے احکامات، اس کی بتائی ہوئی حدود، اس کا ایک ایک حکم، خواہ اس کو ماننا فی الوقت ہمیں کتنا ہی ناگوار، کتنا ہی مشکل بھی لگ رہا ہو، لیکن یہ احکام الحکیم الخبیر کے ہیں، الحکیم کے دیے ہوئے ہیں، یقیناً ان پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری خیر ہے۔ سخت گرمی کے لمبے دنوں میں روزہ رکھنا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے، ابھی حج پہ کرانے والے جانتے ہیں کیا گرمی کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرنا کیا کچھ مشکل ہو سکتا، لیکن اس عبادت کے کرنے میں اتنے ثواب کے وعدے اور اس کے چھوڑنے پر اتنی وعید، کہ ہمیں پتہ ہے چھوڑنا کیسی وعید کی بات ہے، اور اس کے ذریعے بھی سوچے اگر یہ وعید نہ ہوتی، یہ ثواب کے وعدے نہ ہوتے تو کون وہ مشکل اٹھاتا، لیکن سوچیں اپنے رب کی رضا کی خاطر انسان وہ مشکل اٹھاتا ہے، اور اپنے ہی لیے کیسے کیسے جسمانی اور روحانی صحت کے فائدے سمیٹ لیتا ہے۔ یقیناً وہ کیسے الحکیم ہستی کہ وہ احکامات ہیں کہ ہمارے ہی لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی یاد دہانی ہر تمام معاملات میں بھی ہمارے لیے کیسی اہم ہے۔ جب ہمارا نفس یا شیاطین ہمارے قدم غلط سمت میں اٹھوانے پر زور لگا رہے ہوں، کتنی دفعہ ایسی چیزیں پیش آ سکتی ہیں جہاں ہم بہت ہی پریشر میں ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر ڈالیں، وہاں اس وقت یہ صفت یاد رہے کہ وہ الخبیر ہے۔ وہ ابھی جو ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہم یاد کر رہے تھے، ایک ایک دانے کو وہ جاننے والا ہے، تو سوچیں کتنا آسان ہو جائے اپنے آپ کو بچانا، ہر اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہماری نیکیوں کا اچھا صلہ دنیا میں نظر ہی نہ آ رہا ہو، جن کے ساتھ ہم انتہائی احسان کا رویہ رکھ رہے ہوں اور جواب میں ان سے بس شکوہ و شکایت ہی مل رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو الخبیر ہے، دنیا نہیں جانتی، انہیں نہیں پتا جس کے ساتھ ہم نے سلوک کیا، لیکن ہم نے کیا کس کے لیے تھا؟ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا۔ وہ تو الخبیر ہے، وہ تو ہماری ذرا سی کوشش کو بھی جاننے والا ہے۔ ہمارے دل میں کیا کشمکش ہو رہی تھی، کیا ہم چاہ رہے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، یا کتنی کیسے کیسے مسائل تھے، اس میں سے ہم نے مشکل اٹھا کر جو نیکی کی، جو کسی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، حتی الامکان ہی کی، خواہ پوری نہ بھی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے، سب کچھ اسے پتا ہے۔ خبیر بھی فعیل کے وزن ہی پر بہت ہی جاننے والا، ہر شے کا جاننے والا۔ اور یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات توحید کی دلیل کے طور پر بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی آخرت کی بھی ذرا ثابت ہوتی ہے کہ جب اس کائنات کا خالق الحکیم ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہی دے رہا ہے کہ وہ الحکیم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا ایک انجام نہ ہو؟ اگر نیک و بد، اچھے اور برے انسانوں
اور فساد پھیلانے والوں اور امن کے لیے کوششیں کرنے والوں کا ایک انجام ہو، مٹی میں ملنا تصور کر لیا جائے، تب تو دنیا کیا ہوئی، ایک بازی چاہے اطفال جیسے ہو، بازی چاہے اطفال کیا، بچوں کا جیسے کھیل گیم، یہ تھوڑی دیر کھیلتے رہے پھر ختم، یہ تو دنیا نہیں ہو سکتی۔ یہ جس طرح ہم ابھی اوپر سمجھ رہے تھے، آسمانوں و زمین کی ہر شے اس کی حمد بیان کر رہی ہے، اس کی حکمت کا اظہار کر رہی ہے، پتا چل رہا ہے ہمارا زمین و آسمان کو بنانے والا کیسا الحکیم اور الخبیر ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی حکمت کام کرے کہ آخرت ہی نہ ہو اور سب مٹی میں مل جائیں؟ نہ تو یہ ہو سکتا کہ غلط سفارشوں سے وہاں کام نکل جائے، کسی نے وہ کام کیا نہ ہو اور وہاں اجر پالے، یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے آخرت کے امکان پر دلیل ہے۔ اب یہ آیات پڑھتے ہوئے، مکی آیات جب ہم خاص طور پہ پڑھ رہے ہوں، ہمیں یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اچھا ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، لیکن مکی قرآن کتنا سارا ہے جو ہمارے لیے ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میرے لیے بھی نازل ہوا ہے، اس کی ہر آیت میرے لیے بھی ہے۔ اسی طرح آخرت کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کے علم کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ الحکیم الخبیر سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا، اور یہ کہ ہر ایک کے ایک عمل کے بارے میں، بلکہ ہر عمل کے پیچھے کیا نیتیں تھیں، کون سے حالات تھے، کیا حقیقی مجبوریاں تھیں، کیا بہانے تھے، سبھی کچھ وہ خود جاننے والا ہے، اور اسی پر وہاں کے انجام کا دار و مدار ہے۔ اور پھر الخبیر جو یہاں پہ کہا گیا، اسی کی اس صفت کی، اللہ تعالیٰ کی صفت کی اور وضاحت اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں دوسری آیت کہا گیا، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو کچھ، ما یلج کا جو لفظ ہے، ولجن واو لام جیم اس کا روٹ ورڈ، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے، اور وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، باہر آتا ہے، یخرج خرجا، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ ارجا اوپر چڑھنا، بلندی پہ جانا، یعرج فیہا جو اس کی طرف چڑھتا ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہ الرحیم اور الغفور ہے۔ اب یہاں غور کریں کہ جو صفات ایک تو بیان ہو رہی ہے اس کے علم کی صفات، کہ کیسا وہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، بالکل یہی آیت، اسی طرح کی آیت سورہ حدید کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تعارف آتا ہے، وہاں بھی یہی بالکل آیت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کو سب علم ہے۔ یہ آیت سے اگر کسی اور سچ مچ ایسے وقت میں پڑھیں جب دل اداس ہو رہے ہوں، کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہو، کیسی تسلی بھی دینے والی ہوتی ہے۔ میرے رب کو تو سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے، میں کیا رب سے دعائیں کر رہی ہوں، کیا فریاد کر رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہوں، سب کچھ میرا رب جاننے والا ہے۔ اب زمین میں کیا داخل ہوتا ہے اس کو سوچیں، جیسے کوئی جو بیج ڈالا جائے وہ جا رہا ہے، اس میں پانی اس میں جا رہا ہے، غذائیں کیسی کیسی اس میں جا رہی ہیں، وہ غذائیں جو آگے باہر نکلنے کی بات ہے، پھر وہ غذائیں باہر آتی ہیں، سارے انسان جو کس طرح سے وہ زمین کے اندر جا رہے ہیں، مردہ جانور، سوکھے پتے، درخت، کیا کچھ زمین کے اوپر بھی پڑے ہوں، آہستہ آہستہ کس طرح وہ یلیجو فی الارض جس طرح آ رہا ہے، وہ زمین میں داخل ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، مٹی کے اندر پہنچ جاتے ہیں، زمین اپنے اندر لے لیتی ہے ان سب چیزوں کو۔ اور پھر وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکل رہا ہو، جو بیج ڈالا تھا، ایک بیج ڈالا تھا، وہ اتنا پودا بنا کے نکال دے وہ زمین، پانی جو ہے وہ کس طرح فوارے اور اس کے چشمے اور کیا کچھ پانی کس طرح سے نکل رہا ہو، اور اس کے ساتھ پھر اور بھی کیا کچھ کیسی کیسی پودوں کے ذریعے کیا کچھ غذائیں باہر آ رہی ہیں، اور پھر کتنی ہی کہانیاں اس زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، پورے کے پورے شہر بھی تو زمین کے اندر ہیں، اور وہ کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں، نکل آتی ہیں پوری کہانیاں۔ آج آرکیالوجسٹ دیکھ رہے ہوں، لیکن وہی باتیں قیامت کے دن کس طرح وہ ساری کہانیاں باہر آنے والی ہیں۔ اور پھر جو کہا گیا وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، احکامات میں سبھی چیز آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوں، یا قدر کے احکامات، تقدیر کے جو کچھ بن رہی ہے، جو کچھ فرشتوں کو احکام دیے جا رہے ہیں یہاں کے معاملات چلانے کے لیے، وہ سب کچھ نازل ہو رہا ہے، پانی،
فرشتے اتر رہے ہیں، اس کی رحمتوں کے بھی، اس کے عذاب کو لانے والے بھی، ہر خیر و شر نازل ہو رہا ہے، دھوپ، اس کے ساتھ آنے والی غذائیں جو پودے جذب کرتے ہیں، اور بھی تباہی پھیلانے والی کیا کیا چیزیں اللہ کی رحمت سے اوپر ہی روک بھی دی جاتی ہیں، شہاب ثاقب وغیرہ، دن اور رات کیسے بارش ہو رہی ہے زمین کی طرف، اس سے آنے والے سب اللہ کے علم میں ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اوپر ہی، کس طرح وہ لیئر اوپر بنا دی گئی اس میں ہر چیز وہ رک جائے، تو وہ سبھی کچھ نازل ہوتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اوپر چڑھتا ہے، اوپر کیا کچھ چڑھتے ہیں، بخارات اوپر جا رہے ہوں، فرشتے اوپر جاتے ہیں، روحیں اوپر جاتی ہیں مرنے والوں کی، پھر ہماری دعائیں، فریادیں، مظلوم کی فریاد کے بارے میں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے، وہ اوپر جا رہی ہے، ایک حد تک انسان اور جنات بھی اوپر جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کون سی چیز کہاں کس طرح چڑھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کون سی روح کہاں گئی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس محیط علم کی صفت جو یہاں پہ اس تفصیل سے کیوں بتائی گئی، ایک تو شرک کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کو کسی اور نائب کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر ہر چیز کا وہ خود مالک ہے، خود اس کی خبر رکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنی ایک ایک خلق کی ایک ایک حاجت کو وہ خود پورا کرنے والا ہے، اور پھر اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ان کا حساب بھی لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح آخرت کی بھی دلیل، جو لوگ اس وقت بھی پوچھتے تھے کہ جب ہمارا وجود مٹی میں مل چکا ہوگا، راکھ بنا کر اڑا دیا گیا ہو، ہم کیسے دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ یہاں بتایا جاتا کہ ہر ذرہ کہاں زمین میں پہنچتا ہے، وہ اس سب کی اس اللطیف الخبیر کو خبر ہے، وہ سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، ایک ایک ذرہ جہاں بھی ہو وہ سب اس کے علم میں ہے، سب کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا گیا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ الرحیم الغفور ہے۔ رحیم الغفور اللہ کی صفت آ رہی ہے۔ اللہ کی صفات کا ہم نے دیکھا اکثر آیات کے خاتمے میں کس طرح پیر آتے، دو صفات کا ایک ساتھ بیان ہوتا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے جو بہت دفعہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آنے والی صفت اللہ کی غفور الرحیم ہے، اور وہ کوئی 70 دفعہ سے کچھ زیادہ ہی بلکہ آتی ہے، لیکن یہاں پہ ترتیب الٹ دی گئی، الرحیم الغفور ہے۔ ویسے تو اگرچہ اپنے رب کو طرح طرح سے پکارنے میں بھی اپنے رب سے تعلق کا اظہار ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انسان محسوس کر رہا ہے، اس کی رحمت کا بہت ہی متلاشی ہے، چاہتا ہے مجھ پہ رحمت ہو، وہ پہلے الرحیم کہہ رہا ہے، اور گناہوں کی فکر ہو رہی ہے کہ اس کی غفاری ہماری غلطیوں کو مٹا دے، ان پر پردہ ڈال دے، اس طرح سے وہ الرحیم الغفور کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں الرحیم الغفور کی اس ترتیب سے بہت کچھ، جس طرح سے ترتیب آئی اس کی توجہ مفسرین بھی کرتے ہیں، مفسرین ظاہر ہر لفظ پہ سوچتے تدبر کرتے ہیں، لیکن ان کی اس تفصیل میں تو جانے کا ہمیں بھی موقع نہیں ہے ضرورت، لیکن مختصراً ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جس طرح یہ صفات آ رہی ہیں اس صورت کے مضامین کے لحاظ سے بھی اس میں مناسبتیں ہیں۔ ابھی اس پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں پوری کائنات کا تذکرہ ہو رہا تھا، جس پر رب العالمین کی رحمت چھائی ہوئی ہے، ہر طرف اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے، حمد بیان ہو رہی ہے، اور پھر الرحیم پہلے صفت آئی، پھر آگے انسانوں کا تذکرہ آ رہا ہے، کفار و مومنین کا جو اللہ کی بخشش کے محتاج ہیں، ان کے لیے غفور کی صفت آتی، پھر صورت میں بھی اسی طرح بات چلتی، پوری صورت میں بھی اسی طرح بات چلتی ہے، اس کی رحمتوں عنایتوں کے تذکرے، پھر انسانوں سے ہونے والی غلطیاں اور اللہ کی بخشش کی بات آتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اگلی آیت 3 کو دیکھیں، کہا گیا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لا نہیں، تأتینا الساعۃ، تأتینا نہیں آئے گی، الساعۃ کوئی ساعت آنے والی نہیں ہے، قل کہہ دو، بلا بلکہ، وربی رب کی، وربی ہے تو میرے رب کی قسم، لتأتینکم، قل ایک تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے کہا جا رہا ہو آپ کہ آپ کہیں، لتأتینکم، لام زبر جو ہے وہ
ایمفیسس کا، تاکید کے لیے بہت ہی زور دے کر بات کہی جا رہی. تأتی نہ خود بھی بہت ایمفیسس کا سا زور دے کر بات ہو رہی کہ ضرور ضرور ہونا ہے، جیسے کہا جا رہا ہو تأتینکم، آئے گی، ضرور آئے گی تمہارے پاس. کیا آئے گی؟ الساعۃ. الساعۃ کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی. ساعت تو ایسے گھڑی، آور یا لمحہ یا گھنٹہ کہہ سکتے. لگ گیا ہے تو الساعت قیامت کے لیے آتا ہے، تو وہ ضرور آنی ہے. عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، لا یعزب، نہیں پوشیدہ، عنہ اس سے، مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر، ذرے کے وزن کے برابر، فی السماواتی، آسمانوں میں، اور نہ زمین میں، ولا اصغر، اور نہیں اصغر من ذالک، اصغر اس سے چھوٹا ہوتا، اس ذرے سے چھوٹا. ایک تو ذرہ خود سب سے چھوٹی چیز ہے، پھر اس سے چھوٹی چیز بھی کوئی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا اکبر، اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی، ہر شے، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا علم رکھنے والا ہے، وہ بہت تفصیل سے بتایا گیا. اس کی صفات الحکیم الخبیر کا بھی ذکر تھا. اب اس الحکیم اور الخبیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے اور اس دنیا کا ایک انجام بھی ہو. خیر و بھلائی کرنے والے اپنے عمل کے مطابق جزا پائیں، شر و فساد پھیلانے والے اپنے کرتوتوں کے مطابق سزا پائیں. لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ تو کیسی بڑی ہٹ دھرمی سے کہتے ہیں، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، وہ تو نہیں آئے گی، ہم پہ وہ آنے والی نہیں ہے، الساعۃ کوئی آنے والی نہیں. مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے ڈرا رہے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ تو نہیں آنے والی، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. جس زور سے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ زور دے کر یہاں پہ جواب دیا جاتا، بلکہ جواب دلوایا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل، آپ کہہ دیں، اور اپنے رب کی قسم کھا کر، وہ رب بھی اپنے رب کی قسم کھا کے کہیں، لتأتین، وہی ڈبل تاکید کے ساتھ کہ وہ ضرور آنے والا ہے. بلا آ رہا ہے. بلا کئی طرح سے ہوتا ہے، ہاں کے معنی میں بھی، اور نہیں کے معنی میں بھی، بلکہ کے معنی میں، اور اکثر تنبیہ کے لیے بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں آ رہا ہے زور دے کر کہ کیوں نہیں، وہ ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور آنے والی ہے، اس طرح سے کہا جا رہا ہے. اور پھر اس کی تفصیل کیسی کہ وہ کیسا عالم الغیب ہے. کیا سمجھتے ہو کہ ذرہ برابر کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی. عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، لا یعزب عنہ کہا جا رہا ہے. عالم الغیبی ویسے اس طرح سے کہا جا رہا ہے، پہلے ربی کہا گیا نا، وہ ربی لتأتینکم، وہ ربی کون ہے؟ وہ میرا رب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قسم کھا رہے ہیں کہ میرے رب کی قسم وہ آئے گا، وہ کون ہے؟ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. اور لا یعزب، عزبہ کا جو لفظ ہوتا ہے معنی ہوتے کسی چیز کا چھپ جانا. کوئی چیز جیسے دور دور چلی جا رہی، کوئی سمجھے چرواہا کہیں دور نکل گیا ہے، کوئی اور اب دور دور جا کر پھر نظر نہیں آتی نا، ایک چیز غائب ہی ہو جائے، نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، تو وہ بالکل نظروں سے دور، بالکل پوشیدہ چیز کے لیے. تو اب یہاں آ رہا ہے کہ لا یعزب عنہ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کتنی دور چلی جائے اور اتنی باریک ہو. مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مثل بھی وہ بڑی ہو، برابر ہو، ذرے کے برابر بھی ہو، وہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے چھپی نہیں رہ سکتی. ذرہ خود ہی اس کو کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اور وہ اس کے برابر جو چیز ہے، اور وہ اتنی بڑی کائنات کے اندر، وہ کائنات جس کی وسعت نہیں پتا، اس میں وہ چھپی ہوئی ہو، اس کو بھی وہ جاننے والا ہے، بلکہ اس سے کوئی چھوٹی بھی ہو وہ بھی وہ جاننے والا ہے. اب یہاں جو اس پہ ویسے بات کرنے سے پہلے دیکھیں، اب یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کا، جو بہت ہی دھڑلے سے انکار کرنے والے ہیں ان کو دلائل سے بات سمجھائی گئی. مکی آیات ہیں، لیکن ان کو پڑھتے وقت ہمیں جو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے بھی ہے. اگرچہ میں قیامت پر ایمان رکھتی ہوں، اس کے آنے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اپنے رب کی صفات ماننے کی، اس کو جاننے کی، ان پر غور، ان پر تدبر کرنے کی، ان کو اپنے دل میں اتارنے کی مجھے بھی ضرورت ہے. قیامت کے یقینی ہونے کی بار بار یاد دہانی میرے لیے بھی اتنی ضروری ہے
جتنی اس وقت اہل مکہ کو ضرورت تھی. ہمارا رب جانتا تھا ہم انسان کتنے بھولنے والے ہیں، کیسے ہم دنیا میں مگن ہو سکتے ہیں، کیسے آخرت سے غافل ہو سکتے ہیں، کیسے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہماری آخرت برباد کرنے والے ہوں. اسی لیے اس ہماری کتاب میں جسے ہمیں دن اور رات پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں بار بار وہ دلائل کے ساتھ ساتھ بات سمجھائی جاتی کہ وہ قیامت لازماً آنے والی ہے. قیامت کے بارے میں ایک تو بھول بھی ہوتی رہتی ہے، غفلت بھی ہو سکتی، اور پھر اگر عقیدوں میں کچھ ذرا سی بھی خرابی ہو وہ بھی کیسے تباہی کا باعث انسان کے لیے ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ سمجھ لینا کہ اگر آج دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بس راضی ہے اور لازماً آخرت میں بھی ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے. یہ کیسی غلط فہمی ہے جس کا قرآن میں بہت تذکرہ آتا ہے. اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی. سورہ کہف میں 2 باغوں والے کا جو واقعہ ہے اس کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا. مگن ہو رہا ہے باغوں کی شان دیکھ کر، اور کیسے وہ کہتا ہے وہ خلا جنت، وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور وہ ظالم لنفسی، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہ تو مل ہی رہے گا، مجھ سے چھوٹے گا نہیں، اور اگر آخرت آئی بھی تو بس وہ مجھے وہاں بھی مل جائے گا. وہ نہیں ہونے والا ہے. وہ سارے عقیدے کیسے غلط فہمی میں انسان کو مبتلا کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک اور غلط فہمی یہ بھی کہ کوئی اور وہاں کام آ جائے گا. وہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ قریش کے بت ہوں یا اہل کتاب کے انبیاء ہوں، مسلمانوں کے لیے ان کے کوئی بزرگ ہوں. عربوں میں فرشتوں کی بھی شفاعت کا عقیدہ عام تھا. ان سارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہمیں بار بار سنائی جاتے ہیں، بتائی جاتے ہیں. قیامت کے آنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ کیسا اس کا آنا لازمی ہے. کس طرح یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، آسمان و زمین کی کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں. ساتھ ہی تنبیہ بھی کہ آج اگر اپنے غلط عقائد پر اطمینان رکھیں، لیکن اب پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت نہ صرف آئے گی بلکہ ہر ایک کو اپنے ایک ایک قول و عمل کا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، حساب بھی دینا ہے. وہ عالم الغیب ہے. آخرت برپا کرنا، ہر ایک کا حساب لینا اس کے لیے بالکل آسان ہے. اور اب یہاں جو جس طرح سے بڑے زوردار انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل بلا و ربی، بلا کا ہم نے سمجھا کس طرح وہ ہاں کیوں نہیں، تنبیہ کے لیے بھی وہ لفظ، اور رب و ربی، میرے رب کی قسم. اور میرا رب کیسا رب ہے؟ عالم الغیب، اس کے علم غیب کی کچھ تفصیل جو آتی ہے، لا یعزبو، یعزبو کے معنی بھی ہم نے سمجھے کس طرح جو چھپی ہوئی ہو. اور مثقال ذرہ کہنا، ذرہ جو ہے وہ کہتی بالکل چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہے. انسان نے جب آنکھوں سے نظر نہ آنے والے ذرے کو دریافت کیا تو اس کا نام ایٹم رکھا، جس کے معنی پرانی یونانی زبان میں تھے کہ وہ جسے تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، جس کو کٹ ہی نہیں کیا جا سکتا اور مزید اس کے ٹکڑے ہو نہیں سکتے. لیکن آگے چل کر انسان کو اپنی غلط فہمی کا علم ہوا کہ اس کے بھی حصے ہو سکتے، اس کے اندر بھی کس طرح نیوکلیس ہے، کیا کچھ اس میں ہے. اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، ولا اصغر من ذالک، اس ذرے سے بھی چھوٹی. قرآن میں صدیوں پہلے اس طرف اشارہ تھا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی دنیا میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے چھپ نہیں سکتی. ولا اکبر، نہ اس سے بڑی، کتنی ہی بڑی ہو، اتنی بڑی ہو جو آج ہمیں نظر نہ آ سکتے، اتنا بڑا آسمان ہے جو آج جس کی وسعت کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہو آسمان و زمین کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ نکال لائے گا. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کی قدرت کی نشانیاں تو آج اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کر انسان کو دکھا دی ہیں. ہمارے سامنے جیسے سائنس ہو، نشانیاں ہوں. آج کی دنیا میں دیکھیں انسان کا وہ جو اتنا سا وجود، اتنا محدود علم رکھنے والا یہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیکنالوجی سکھا دی کہ ساری دنیا کے لکھے ہوئے مواد میں سے جو کچھ ریٹن مٹیریل ہے اس میں سے ایک سیکنڈ میں اے آئی آپ کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، ایک سوال کا جواب ایک سیکنڈ میں دے سکتی ہے. اس کو دیکھ کر کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا کچھ کہا گیا ہے، وہ جواب دکھا سکتی ہے. ساری دنیا کے انسانوں میں سے ایک انسان کو چند سیکنڈوں میں گوگل سرچ کر سکتا ہے، ڈھونڈ کر نکال سکتا ہے. تو سوچیں انسانوں کے خالق کے لیے تو کیا کچھ ممکن نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت جو سریع الحساب آتی ہے
اس کی حقیقت، اس کی وسعت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو پھر کیسا سریع الحساب ہوگا، کیسی آسانی سے حساب کرنے والا ہے، ایک ایک عمل سامنے لے آنے والا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب ایک کتاب میں درج ہے، کھلی کتاب میں، کتاب مبین میں وہ درج ہے۔ وہ کیسی کھلی کتاب ہے؟ اس میں سورہ کہف میں اس کے بارے میں آتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور الکتاب وہ نام اعمال کے لیے کہ انسان کا نام اعمال وَوُضِعَ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس وقت مجرموں کو دیکھو گے، مشفقین کیسے ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ جو کچھ اس میں ہے، اس کتاب میں، اس اعمال نامے میں ہے۔ جب وہ اعمال نامے کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا پریشانی کا عالم ہوگا، اس کا وہاں پہ نقشہ کھینچا گیا کہ وہ جو کچھ اس میں ہے اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری کمبختی، اپنے آپ ہی کو کوس رہے ہوں کہ ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس سے نہیں چھوٹی کوئی چیز، کوئی چھوٹی بڑی کوئی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو، الا احصاها، ہر چیز کا احاطہ ہو گیا اس میں، ایک ایک چیز اس میں ہے۔ یہ ہے وہ کتاب مبین جس سے صحابہ کرام لرزہ بر اندام رہتے تھے، اور وہی فکر یہ آیت ہمیں دے رہی ہے کہ وہ ضرور سب کچھ سامنے آنے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ایک ایک چیز ذرے سے چھوٹی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جب لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ سامنے آئے گی قیامت کے دن، پھر اس کا پھر حساب کتاب بھی ہونے والا ہے۔ وہ کہا جاتا، اور وہ سب کیوں ہوگا، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ لی جو ہے تاکہ ہوتا ہے، یہ پیش کیوں آنا ہے، اس قیامت کو آنا کیوں ہے، وہ قیامت کے دن وہ سارا حساب کتاب کیوں ہونا ہے؟ اصل تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جزا دینا چاہتا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائیں، جو نیک عمل کریں، ان کو جزا دینے کے لیے، ان کے اعمال کی جزا دینے کے لیے۔ یہاں بھی دیکھیں وہ رحمت پہلے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، ان کے لیے بخشش اور رزق کریم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ قیامت کا پھر یہ انجام ہونا ہے، بہترین انجام ایک طرف ہے، جو دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے تو پھر بخشش ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں، معاجزینہ کہیں تو جیسے عاجز کرنے کی، ہرانے کی، ناکام کرنے کی جنہوں نے کوشش کی، اللہ کے دین کو ناکام کرنے کے لیے جو کوشش کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو ناکام کرنے کے لیے جنہوں نے کوشش کی، اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو ناکام کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے رہے، ان کے لیے تو پھر اولئک لہم، اور ہے ان کے لیے عذاب من رجز علیم، عذاب جو دردناک، رجز کہیں تو کیا کیسے ہوتا ہے، جیسے کپ کپا دینے والا، جس کو دیکھ کر جھرجھری آ جائے، وہ علیم دردناک عذاب ان کے لیے رجز علیم ہے۔ خاص طور پہ وہ جو کہ مخالفت کر رہے ہوں اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو بڑھتا چڑھتا دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو خلاف کام کر رہے ہوں، سازشیں اور کیا کچھ دنیا میں باطل کی رہی ہیں، مسلسل ہیں، ابھی بھی ہیں، ان سب کے لیے پھر جو دنیا میں والذین سعوا، ان کی کوششیں کیا تھیں کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے تھے اپنی کوششوں سے، اور وہ ان کے لیے پھر عذاب من رجز علیم ہے، وہ بدترین عذاب ان کے لیے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رزق کریم پانے والوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو ہم نے ان آیات میں سمجھا، انشاءاللہ وہ ہمیں یاد رہنے والی ہوں، ہمیں دل میں ہمارے ہوں، اپنے رب کو ہم ان صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہوں، اور اس کی وجہ سے ہمارے عمل میں اثر آئے، ہم اس طرح سے اپنے رب سے تقوی کے ساتھ اعمال کرنے والے ہوں، اپنے رب کی ناراضی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی، جس طرح جتنی چھوٹی چھوٹی بات آ رہی ہے، ذرے کو جانتا ہے، مثقال ذرۃ، ایک ایک چیز، ایک ذرہ زمین میں جا رہا ہے، ایک ذرہ اوپر جا رہا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ بالکل اسی طرح ذرہ برابر، اور بلکہ اس میں سورہ زلزال میں تو آتا بھی ہے، ایک ذرہ برابر خیر بھی انسان وہاں دیکھ لے گا، ذرہ برابر شر بھی وہاں دیکھ لے گا، تو اس ذرے برابر چیز کی بھی ہمیں
ہمیں فکر رکھنے کی ضرورت ہے. کسی ذرہ برابر نیکی کو حقیر نہ جانے، کسی ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، ذرا سی بات ہے. نہیں، اس کا بھی سب مل کر وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنوں میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود تقوی پہ چلنے والے ہوں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو اس کی تلقین کرنے والے ہوں، اپنے رب کی پہچان کروانے والے ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو دنیا والوں تک بھی پہنچانے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.